नाज़रीन, मिस्र में जंगजू तंजीमें अपनी कार्रवाइयों का आगाज करने जा रही हैं और सिनाई के अंदर बड़े वाक़यात जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, ईरान ने एडवांस एयर डिफेंस से रिप्लेस कर दिया है जो सिस्टम्स तबाह हो गए थे, और इसमें चाइनीज एयर डिफेंस की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। शाम के अंदर जो हालात हैं वो काफी गंभीर हैं और वहां पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी लगाई है कि पूरा सदरन जो सीरिया है वो डिसार्म ही होगा, वो डीमिलिटराइज्ड ही होगा। तो जो सीज फायर अनाउंस हुआ है ये उसके बिल्कुल बरक्स बात है, और खबर ये सामने आ रही है कि जो दरूज इजराइल में रहते हैं और वो इजरायली आर्मी के अंदर भी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं शाम में दाखिल होने के लिए और शाम की फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए। और उधर से जो जंगजू कबीले हैं उन्होंने कहा है कि हार्श रिस्पांस जो है वो आ रहा है, क्योंकि इजराइल की हिमायती जो दरूज मिलिशिया है वो बड़े ही संगीन क्राइम्स वहां पर कर रही है, तो हार्श रिस्पांस जो है वो हमारा आ रहा है। इसी दरमियान मजीद वाकयात ऐसे हुए हैं कि इजरायली फौजियों ने अपनी जानें ली हैं और इजराइल के अंदर ये डिवीजन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और शदीद मोरल डाउन है, जिसको वो कवर अप कर रहे हैं सिविलियंस की कैजुअलिटीज करके, बॉम्बिंग करके। और रशिया यूक्रेन की जंग उसका जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है और रशिया तेजी के साथ दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक करने जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2000 ड्रोन जो है वो रशिया यूक्रेन पर फायर करने जा रहा है। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अटैक होगा और वहां पर यूरोप और नेटो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि रशिया जो है वो यूक्रेन में कोई फतह हासिल करे, कैपिटल तक पहुंच जाए। लेकिन उसको कैपिटल से पहुंचने तक रोकने के लिए नेटो और यूरोप के पास क्या ऑप्शंस है? क्या वो अपनी फौज डायरेक्टली भेज सकते हैं? उनको सबसे बड़ा खतरा जो है वो न्यूक्लियर का है अभी तक, इसलिए वो अपनी फौज नहीं भेज सके। लेकिन इसी दरमियान वो रशिया के अंदर को बड़े हमले कर सकते हैं। तो रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो भी बड़े खतरनाक मराहल के अंदर दाखिल हो चुकी है। अच्छा, आगाज नाज़रीन हम करते हैं मिस्र से। जो खबर आ रही है कि जंगजू तंजीमें वहां पर मुतहरिक हो रही है। मुस्लिम ब्रदरहुड से मुंसलिक तंजीमें हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड की जो तारीख है और आगाज भी मिस्र से हुआ और फिर जो तारीख है वो आप सारी जानते हैं। उससे जो मुंसलिक तंजीमें हैं वो वहां पर अपनी कार्रवाइयों का आगाज करने जा रही हैं। हमास जो है वो भी इन्फ्लुएंस है मुस्लिम ब्रदरहुड से, ठीक है। इस वक्त 3 आप कह लें कि जो एंटिटीज हैं वो मुस्लिम ब्रदरहुड से मुतासिर हैं। एक उर्दगान की हुकूमत, एक कतर की हुकूमत और हमास भी जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से। इसलिए आप देखें कि हमास के ऑफिस या तो कतर में हैं या फिर टर्की ने भी उनको ऑफर किया हुआ है कि आप यहां पर जो है वो आ सकते हैं। तो अब मिस्र की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि मुस्लिम ब्रदरहुड से मुंसलिक तंजीमें अब वो अपनी कार्रवाइयां शुरू करने की तैयारी कर रही हैं और सिनाई में ये सारे काफी ज्यादा मुतहरिक हैं और ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और बड़े कोई अटैक्स जो वो लॉन्च कर सकते हैं। ये क्यों हो रहा है? यानी कि 21 महीने तक तो सब इंतजार करते रहे, अब ये तंजीमें क्यों खड़ी हो रही हैं? असल में ये जो गवर्नमेंट्स का इन एक्शन है कि वो रोकने में नाकाम है इजराइल को, अब इन तंजीमों को यानी उसने ट्रिगर किया है कि वो अब मामलात को अपने हिसाब से आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। अब उसमें 2 बड़े वाकयात, एक तो शाम के अंदर जो वाकयात हुए हैं उसने बहुत बड़ा असर डाला है पूरे मिडिल ईस्ट में, और दूसरा इस वक्त जो गजा में नए वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जो एड सेंटर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं और अफोर्ड करना जब नामुमकिन हो गया है। अब आप जरा देखिए, एक ताजा तरीन जो दिल दहला देने वाला वाकया कुछ देर पहले पेश आया है। अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब एक एड सेंटर, सो कॉल्ड एड सेंटर जब बनाया गया, वहां पर 31 लोग एड लेने के लिए गए, जिसमें से सिर्फ एक शख्स जो है जिंदा वापस आया है और बाकी 30 जो है वो या मारे गए या जख्मी हुए। सिर्फ एक शख्स अपनी टांगों पर चलकर एक छोटा सा बैग जो आटे का है वो लेकर वापस आया। 30 लोग वहां पर मारे गए, ये शदीद तरीन जख्मी हैं, वो अपनी टांगों पर वापस नहीं आ सके। ये अभी कुछ देर पहले का वाकया है। इजरायली अटैक्स ऑन एड सीकर्स हैव कंटिन्यूड अक्रॉस गाजा। पूरे गजा में ये जारी हैं, जहां जहां पर एड पॉइंट्स हैं वहां पर फलस्तीनी जहां पर जा रहे हैं वो निशाना बन रहे हैं। सीइंग एट लीस्ट 30 पीपल किल्ड और वुंडेड from that attack brought to Al Shifa hospital. Out of all those who went to Zakhim area seeking aid, only 1% returned with a bag of flour. Approximately 30 others were brought back on animal drawn carts. बाकी जो 30 हैं वो अपनी टांगों पर नहीं आए, बल्कि वो जो गधा गाड़ियां हैं उनके ऊपर उनको डालकर जब लाया गया, जिसमें से शहीद भी हैं और शदीद जख्मी भी हैं, either dead or severely wounded. अब ये वाकया जब वो कुछ देर पहले पेश आया, अब मुझे बताइए कि इस सब के ऊपर मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट के पास क्या जस्टिफिकेशन है खामोशी की? तो शाम में होने वाले वाकयात ने बहुत ट्रिगर किया है और गजा में अब जो इस तरह के वाकयात शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद जो है ना मिडिल ईस्ट में जो बाकी तंजीमें हैं जो खामोश बैठी हुई थी और देख रही थी कि ये गवर्नमेंट कुछ करेंगी, तो वो बहरहाल अब खड़ी हो रही हैं। और ये ज़ाहिर है कोई अच्छी बात नहीं है, मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट ही को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अब देखें ना कि जज्बात हैं, अब उसको आप कब तक रोकेंगे? 21 महीने हो गए और उसके ऊपर इस तरह के वाकयात, और फिर शाम पर जो हमला है उसने एक झिंझोड़ा है कि इसका मतलब इजराइल को, ठीक है आप कहते हैं कि गजा में हमास की वजह से कर रहा है, वहां हिजबुल्लाह की वजह से कर रहा है, तो इसका मतलब ये बेलगाम है, ये किसी पर भी करता चला जाएगा।
اور پھر ایک آئیڈیالوجی بھی ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے پرویل ہوئی کہ ٹھیک ہے اسرائیل کے ساتھ چلنا ہے، اس کو ماننا ہے، نارملائزیشن کرنی ہے. تو اس طرح کے واقعات نے وہ نارملائزیشن کو بھی ختم کر دیا اور اس آئیڈیالوجی کو بھی مکمل طور پر جب وہ چیلنج کر دیا کہ یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا کہ وہ جو نارملائزیشن ہے یہ اسرائیل کو ماننا ہے یا اس کے ساتھ چلنا ہے. اب اسی درمیان ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ اسرائیلی جو آرمی ہے اس نے جو سینٹرل غزہ کا علاقہ ہے دیر البالا، اس میں پہلی بار اگریشن، زمینی اگریشن شروع کر دیا. یہ وہ پہلا علاقہ ہے جہاں پر اسرائیلی فوج اب سے پہلے نہیں گئی ہے، یعنی 78% جو غزہ کا علاقہ ہے وہ تباہ شدہ ہے. تو وہ جو ایک چھوٹا سا علاقہ رہ گیا ہے جہاں پر اسرائیلی زمینی فوج ابھی تک نہیں پہنچی 21 مہینوں میں، دیر البالا، وہاں پر اسرائیلی فوج نے اب آپریشن شروع کر دیا ہے، جب دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. IDF لانچز گراؤنڈ آپریشن ان غزہ ایریا ناٹ پریویسلی ٹارگیٹڈ، اس سے پہلے اس کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا. پیلسٹینینز لیفٹ ود زیرو آپشنز آفٹر نیو ایویکویشن تھریٹ. اب فلسطینیوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں کیونکہ یہاں سے ایویکویشن کا آرڈر آ گیا ہے. اور دیر آر ایریاز ان دا ہرٹ آف دیر البالا اینڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ. بالکل یہ مطلب جگہ تھوڑی ہے، لوگ یہاں پر آلریڈی زیادہ ہیں. پیلسٹینین سے کہ دے ہیو نو ویئر ایلس ٹو گو، کیونکہ دیکھیں نارتھ تو تباہ ہو گیا، وہاں پر آپ کیسے جائیں گے؟ نیچے المواسی کا ایریا وہ پہلی لوگوں سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ مزید ٹینٹ لگانے کی وہاں پر جگہ نہیں ہے. رفح میں بھی تباہی ہے. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یعنی سینٹر کا ایریا، ساتھ ہی کوسٹ لائن کے ساتھ ساتھ المواسی کا ایریا ہے، وہاں پر لوگ ہیں. تو دیر البالا میں سے لوگ نکل کر کس علاقے کی طرف جائیں گے؟ اینڈ دیر از نو اسپیس بیکاز موسٹ ویسٹرن ایریاز آر المواسی آر فل آف پیپل اینڈ ٹینٹ ود نو ایکسٹرا اسپیس. غزہ پٹی آلریڈی دنیا کا سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے کہ جگہ تھوڑی، آبادی زیادہ ہے. اب اس میں بھی لوگ ڈسپلیس ہو کر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں وہ آگے ہیں، کنسنٹریٹ ہو گئے ہیں. تو مواسی کے ایریا میں ایک ٹینٹ لگانے کی بھی جگہ نہیں ہے. اب وہ ان کو کہنے کہ یہاں سے نکلو تو وہ نکل کر کس طرف جائیں؟ دے آر لیفٹ ود زیرو آپشنز، ان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. پیلسٹینین ہیئر آر ریفیوزنگ ٹو لیو، اور فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایریا کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اینڈ دے آر گوئنگ ٹو اسٹے ان دیئر ہاؤس بیکاز ایون the area designated as a safe by the Israeli army have been targeted. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر رہیں گے. اور بہت سارے فلسطینی تو ایسے ہیں نا جن کے گھر بھی وہاں پر ہیں، مطلب بہت سارے ایسے ہیں جو ڈسپلیس ہو کر آئے ہیں. لیکن دیر البالا میں ایسی بلڈنگز موجود ہیں جو ابھی تک ہٹ نہیں ہوئی، یعنی جو وہاں کے مقامی ہیں وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈسپلیس ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ جس ایریا میں بھیجا جا رہا ہے وہ بھی تو ٹارگٹ ہوگا، تو پھر ہم اس کو کیوں چھوڑ کر جائیں؟ تو یہ وہاں پر صورتحال ہے. تو اس تناظر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، 8 سینٹرز کے اوپر حملے، پھر یہ نیا اگریشن شروع کر دیا گیا ہے. تو کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے ان مذاکرات کے اوپر، یہ کتنے کامیاب ہوں گے، یہ بہرحال اب آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسرائیل نے نیتنیاہو کو میڈ مین جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے. کنسنٹریشن کیمپ، انلیگل آرڈرز اینڈ وار کرائمز، اسرائیلز میڈ مین ہیو اے گریم نیو پلان. یہ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے، اس نے نیتنیاہو کو میڈ مین جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. اور اسرائیلی اپوزیشن کہہ رہی ہے نیتنیاہو وانٹس ٹو پرولونگ دا وار انٹل دا الیکشنز. نیتنیاہو کا کوئی ارادہ نہیں جنگ بندی کا، اور وہ الیکشنز تک اس جنگ کو جب وہ پرولونگ کرنا چاہتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے جو خود اسرائیلی بیان کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی آرمی ایگزاسٹ ہو چکی ہے، اسرائیلی سوسائٹی کے ڈویژن، عالمی پریشر، بہت سارے معاملات. یہ اوورال اسرائیل کو ایک لمبی جنگ یعنی اس کے فائدے میں نہیں ہے اور اس کو محفوظ نہیں بنا رہی، وہ کولیپس ہو رہا ہے جتنا یہ جنگ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں نیا واقعہ ہوا ہے، ایک اور اسرائیلی فوجی نے سوسائڈ کر لیا ہے. اب یہ کوئی 10 دنوں میں یہ 5واں واقعہ ہے، ایک اور اسرائیلی فوجی نے سوسائڈ کر لیا. تو سوال یہ ہے کہ وہ کیوں اس نے سوسائڈ کیا؟ تو یہ ہے اسرائیل کی اندرونی صورتحال جس کو وہ کور. اب دیکھیں نا اسرائیل کی ساری جنگ کیا ہے؟ ایڈ بند کرنا اور ایڈ لینے والوں کے اوپر بمباری کرنا، یہ اس کی ساری جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے. اسی درمیان آپ دیکھیے کہ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ لڑنے سے انکار کر رہے ہیں. ہیرالڈ رپورٹ کر رہا ہے IDF soldiers who refuse to fight in Gaza، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ This war had crossed every moral, security and ethical boundary. اسرائیلی فوجی جب وہ لڑنے سے انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں بچی ہے کہ ہم اس میں جا کر حصہ لیں. اسرائیلی پرزنر جو غزہ میں تھا وہ بتا رہا ہے کہ ہم کس طرح اسرائیلی بمباری کی وجہ سے خطرے میں آئے، نہ کہ حماس کی وجہ سے. We were endangered due to Israeli strikes and the danger was double because of the armed groups and the lack of knowledge about our location. اسرائیل کے لیے ایک ذلت اور شکست یہ بھی ہے کہ 21 مہینے ہونے کے باوجود آپ ذرا اندازہ کریں کہ دنیا کی طاقتور ترین فوج جس کو امریکہ اور برطانیہ کی انٹیلیجنس بھی حاصل ہے، سیٹلائٹ اور ساری انٹیلیجنس ان کو بھی حاصل ہے، اس کے باوجود یہ برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، یہ سارے مل کر غزہ میں قیدیوں کا سراغ نہیں لگا سکے. اس سے بڑی کوئی شکست ان کے لیے ہو سکتی ہے. تو اب دیکھنا کہ دوسری طرف یہ بھی ہے نا کہ آج اگر وہ جنگ بندی قبول کرتے ہیں تو کیا اعلان کریں گے کہ کیا اچیو کیا انہوں نے غزہ میں، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں وہ شکست اتنی بڑی ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو قبول کیسے کریں. تو وہ جنگ جاری ہے، لیکن وہ جاری رہنے سے بھی جو ریالٹی ہے وہ ان کے حق میں نہیں بدل رہی ہے، باوجود اس کے کہ یہ اتنے زیادہ پاورفل ہیں.
اب وہ اسرائیلی جو فارمر پرزنرز بتا رہے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے، اسرائیلی آرمی کی وجہ سے ہم خطرے میں تھے، بمباری ہو رہی تھی اور ان کو ہمارا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، تو اس سے ہم زیادہ خطرے میں تھے کہ جہاں پر یہ بم گرا رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم وہاں پر ہوتے. اور خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی آرمی نے ریکمینڈ کیا ہے کہ سیز فائر ہو جانا چاہیے. اور جو نیو یارک ٹائم نے انویسٹیگیشن رپورٹ دی اس میں اس نے لکھا کہ 3-4 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سیز فائر کے بالکل قریب معاملہ پہنچ گیا تھا. اسرائیلی آرمی ریکمینڈ کر رہی تھی کہ سیز فائر اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے بہتر ہے، لیکن نتنیاہو نے صرف جنگ کو پرولونگ کرنے کے لیے سیز فائر قبول نہیں کیا. تو آج چونکہ وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں بھی آرمی ریکمینڈ کر رہی ہے. دا آرمی ریکمینڈز دا پولیٹیکل لیول ٹو ریچ این ایگریمنٹ اینڈ دیر از اے ڈیزائر آن بوتھ سائڈ. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیلی آرمی کو کوئی رحم آ گیا ہے فلسطینیوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آرمی کی حالت دیکھ رہے ہیں کیونکہ سوسائڈ ہو رہے ہیں. ایک کے بعد ایک بیس سے یہ خبر آ رہی ہے کہ فوجی وہاں پر جو ہے سوسائڈ کر رہے ہیں اور ایگزاسٹڈ ہے اسرائیلی فوج. تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ اسرائیل میں چونکہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ نتنیاہو کو ہٹایا جا سکے، ایک نو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر معاملہ چل رہا ہے، وگرنہ چونکہ آرمی نے کبھی وہاں پر بغاوت نہیں کی اور پھر امریکہ بھی ابھی نتنیاہو کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اچھا اب ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے، اسرائیلی آفیشلز کہہ رہے ہیں وی ہوپ ٹو ریچ ایکسچینج ڈیل دس ویک. اب یہ خبریں ہیں، مطلب اس کو آپ خبریں ہی سمجھیں گے. ٹرمپ کہہ رہا ہے اسی ویک، اب اسرائیلی آفیشل کہہ رہے ہیں کہ اسی ویک ہم سیز فائر تک پہنچ جائیں گے. لیکن دوسری طرف نیا اگریشن شروع کر دیا ہے. اسرائیل از ہولڈنگ نیگوشیشنز ود حماس فار دا فرسٹ ٹائم ریگارڈنگ دا پاسبلٹی آف اینڈنگ دا وار. پہلی بار اسرائیل حماس کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کر رہا ہے باقاعدہ جنگ بندی کے حوالے سے، مکمل جنگ بندی کے حوالے سے. تو یہ سب بھی ایک ڈسیپشن ہو سکتا ہے کیونکہ نتنیاہو کو ہر صورت میں یہ 10 دن گزارنے ہیں، تو وہ کوئی بھی چال چل سکتا ہے. یعنی اب سب کہنے لگ جائیں کہ دیکھیں اسرائیل تو پرماننٹ جنگ بندی پہلی بار ڈسکس کر رہا ہے، تو وہ آخری لمحے میں آ کر نتنیاہو کہے گا کہ حماس چونکہ سرنڈر نہیں کر رہی تو اس لیے ہم پرماننٹ سیز فائر نہیں کریں گے. تو یہ سب ایک فی الحال تک ڈسیپشن ہے. اچھا شام کی صورتحال ناظرین کیا ہے؟ شام میں جو دمشق کی فورسز ہیں یعنی الشرا کی فورسز ہیں وہ سویدا کا جو ایریا ہے اس کے ارد گرد پہنچ چکی ہیں. ابھی شہر کے اندر وہ داخل نہیں ہوئی لیکن شہر کے باہر وہ پہنچ چکی ہیں اور داخلے کی اس وقت وہ تیاری کر رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ. لیکن اندر جو ہے وہ کلیشز ہو رہے ہیں اور اگر وہ اندر داخل ہوتی ہیں تو خطرہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل درمیان میں بمباری کر دے گا، تو اس لیے فی الحال وہ باہر ڈپلائے ہیں. لیکن ایگریمنٹ میں یہ شامل ہے کہ وہ اندر جائیں گی لیکن وہ فی الحال جا نہیں رہی ہیں. اچھا اسی درمیان جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے انہوں نے ایک بات کو کنفرم کیا ہے، وہ بڑی ہی خوفناک بات ہے. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا ہے کہ شام میں ریپ کیسز جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ریپ کے واقعات شام میں ہو رہے ہیں. یہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے. اب یہ تو آخری سطح کی، آخری درجے کی کرمنالٹی ہے اور کرویلٹی ہے اور ایک ایسے وائلنس کو جنم دینا ہے، ایک ایسی دشمنی کو جنم دینا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. مطلب اس کے بعد اب مجھے بتائیے کیا بچ جاتا ہے اور جو جذبات پھر اندر سے مزید آئیں گے. تو ادھر سے عرب ٹرائبز کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہارش رسپانس جب ہم دینے جا رہے ہیں، یعنی سیز فائر اناؤنس ہو چکا ہے لیکن اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اس بات کو کنفرم کر چکا ہے. اس سے پہلے ٹرائبز نے خود کہا کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت ہے، لیکن اب سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی خود اس کو کنفرم کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا، شام میں سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے. بھائی دروز ملیشیا کر رہی ہے تو اس کو اسرائیلی سپورٹ کر رہا ہے نا. تو اب مجھے بتائیں کہ شام کے لوگ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ہونے دیں گے؟ تو یہ نہ ہی جنگ امریکہ کو سوٹ کرتی ہے نہ اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے. ایک ایروگنس ہے جس میں وہ اس کو لے کر چلتے چلے جا رہے ہیں. تو ٹرائبز نے کہا ہے کہ بڑا ہارش رسپانس اس کا جو آنے جا رہا ہے. ادھر جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے جو امریکہ میں موجود ہے اس نے دھمکایا ہے کہ شام جو ہے وہ ڈی ملٹرائز ہوگا، صدرن سیریا. یعنی یہ ایگریمنٹ اور بات ہے، یہ دھمکیاں اور بات ہے. صدرن سیریا ڈی ملٹرائز کیسے ہوگا؟ اسی پر تو لڑائی جاری ہے، اسی پر تو ایگریمنٹ ہوا کہ نہیں شام کی فوجیں تمام ایریاز میں ڈپلائی ہوں گی. اور امریکی جو انوائے ہے وہ ایس ڈی ایف کے پاس پہنچا ہوا ہے کہ یونیفائڈ سیریا کا وقت آ گیا ہے. تو پھر وہ ڈی ملٹرائز کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب اسرائیل کے ارادے یہاں پر وہی ہیں جو پہلے تھے، ایگریمنٹ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. وی ڈو ناٹ ٹرسٹ دا سیرین پریزیڈنٹ. ہم سیریا کے صدر پر اعتبار نہیں کرتے. وہ جس کو لانے کا کریڈٹ امریکنز اور یورپینز اور اسرائیل نے لیا، لیکن اب اسرائیل کہہ رہا ہے ہم اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. اینڈ دا گروپس ٹارگیٹنگ دا دروز ٹوڈے ول ٹارگیٹ اسرائیل ٹمارو. یہ جو گروپس ہیں جو دروز پر حملے کر رہے ہیں یہ کل کو ہمارے پر حملے کریں گے. حالانکہ انیشیٹ دروز ملیشیا نے کیا. دا سدرن سیریا ریجن ول ریمین ڈی ملٹرائزڈ. اب بھائی ڈی ملٹرائز کیسے رہے گا؟ ڈی ملٹرائز سے مراد تو یہی ہے کہ وہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہوگا. تو یہ ایگریمنٹ کے بالکل منافی بات ہے. اور 1000 دروز سرونگ ان اسرائیلی آرمی اینڈ سیکورٹی ایکسپریس دیئر ریڈینس ٹو فائٹ الانگ سائڈ دا دروز آف سویدا. اب یہ ایک الگ بات ہے، چونکہ دروز جو اسرائیل میں رہتے ہیں وہ اسرائیلی آرمی میں بھی بھرتی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شام میں داخل ہونے جا رہے ہیں، دروز جو سویدا میں ہیں ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے شام کے خلاف. یہ وہاں سے بیان سامنے آ رہا ہے. تو اس لیے اب شام کا معاملہ یعنی سینسٹیو ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایگریمنٹ ہو گیا، سیز فائر ہو گیا، سینسٹیو ہے. جاپان، فرانس اور برطانیہ نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے سیریا میں سیز فائر کی حمایت کی ہے، یعنی اسرائیل کے خلاف.
اس بات کو سپورٹ کیا ہے کہ وہاں پر سیز فائر ہونا چاہیے. ہیرلڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کی اسٹریٹجی سیریا میں کچھ اور امریکہ چاہتا ہے جو اسرائیل نہیں چاہتا. یو ایس رینز ان اسرائیل ایز اٹس ایکشنز ان سیریا تھریٹن ریجنل اسٹریٹجی. امریکہ کی جو ریجنل اسٹریٹجی ہے وہ اور ہے، اور شام کی جو جارحیت ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی جو اوور آل امریکہ کی ریجنل اسٹریٹجی ہے. اور وہ اوور آل ریجنل اسٹریٹجی یہی ہے کہ چائنا کو یہاں سے آؤٹ کرنا ہے. تو دیکھیے جو اسرائیلی لابی ہے وہ کس لیے کام کرتی ہے. اسرائیلی لابی اس لیے کام کرتی ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں مڈل ایسٹ میں وہ الائن نہیں ہوتے. تو اسرائیلی لابی امریکہ اور اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو الائن کرنے کے لیے کام کرتی ہے، اور اس بات کے لیے کام کرتی ہے کہ اگر وہ الائن نہ ہو تو پھر ہمیشہ اسرائیل کے انٹرسٹ حاوی رہیں امریکی انٹرسٹ پر. ٹھیک ہے نا، اسرائیل کے انٹرسٹ ریپلیس کر دیں امریکی انٹرسٹ پر. جہاں امریکہ کے فائدے میں کوئی چیز نہیں بھی ہے، اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کے فائدے میں ہے تو اسرائیل ہی کی بات جب وہ مانی جائے. اس لیے اسرائیلی لابی جب کام کرتی ہے. لیکن آج کی دنیا اور ہے، آج مڈل ایسٹ کا فیصلہ ہونا ہے. کبھی یہاں پر برطانیہ کا انفلوئنس تھا، ٹھیک ہے نا، فرانس کا رہا ہے، پھر امریکہ کا آیا. تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ امریکہ کا انفلوئنس رہے. اور یہ جو واقعات ہیں یہ باقی طاقتوں کے لیے موقع ہے کہ چائنا باقی وہ اپنا انفلوئنس ہے وہ کر سکیں. تو اس لیے امریکہ کو فیصلہ کرنا ہے. اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہاں پر ان کے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں. شاید ٹکرا رہے ہیں یا نہیں ٹکرا رہے، لیکن اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے. اچھا، ایران کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایران نے جو ان کا ایئر ڈیفنس ڈیمیج ہوا تھا اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمپلیٹلی ریپلیس کر دیا ہے. ایران سیز ایئر ڈیفنس ڈیمیج بائی اسرائیلی اٹیکس ریپلیسڈ. لوکل جو ان کا اپنا ایئر ڈیفنس ہے وہ بھی ڈپلائی کیا گیا ہے، اور جو باہر سے ایئر ڈیفنس آیا ہے رشیا سے، چائنا سے، وہ بھی ڈپلائی کیا گیا ہے. اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موساد ایران کے اندر جو ہے وہ ابھی تک ایکٹیو ہے. اچھا، اگر وہ ابھی تک ایکٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ پھر ختم تو نہیں ہوئی. بھائی اسرائیل کے لوگ، اسرائیل کی فوج ایران کے اندر موجود ہے اور اپنی کاروائیاں کر رہی ہے. تو ایک فل سکیل وار میں ڈی ایسکیلیشن ضرور ہوئی ہے، لیکن جنگ تو پھر جاری ہے، آن گراؤنڈ وار جو ہے وہ جاری ہے. اچھا، برطانیہ کے خلاف جو وہ لا سوٹ فائل ہوا ہے، اور لا سوٹ کس لیے فائل ہوا ہے؟ برطانیہ نے غزہ میں جو وونڈڈ ہیں ان کو ایویکویٹ کرنے سے انکار کیا ہے کہ ہم ان کا علاج نہیں کریں گے. اس پر لا سوٹ فائل ہوا ہے. لا سوٹ اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ ریگارڈنگ اٹس ڈیسیژن ٹو ایویکویٹ 6 چلڈرن فرام غزہ ان لائک واٹ واز ڈن ان یوکرین. یوکرین سے تو ایویکویٹ کیا لیکن غزہ سے نہیں کیا، تو اس پر لا سوٹ جو ہے وہ فائل کیا گیا. اچھا، جو یوکرین کی جنگ ہے اس کا جو روٹ کاز ہے اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. یعنی نیٹو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نیٹو اس کو بھی قبول نہیں کرے گا کہ رشیا یوکرین میں مکمل فاتح ہو جائے. تو پھر حل کیا ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے نا، تو حل وہی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ رشیا اور نیٹو کی براہ راست جنگ چھڑ جائے گی. اس کا الٹیمیٹ حل یہی ہے. اب وہاں پر جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ 2000 ڈرونز لانچ کرنے جا رہا ہے رشیا، اور یہ دنیا کا انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اٹیک ہوگا. جرمنی وارنز رشیا could unleash 2000 drones in massive attacks on Ukraine. Kyiv independent. Russia aims to launch 2000 drones towards Ukraine at once, German general says. Russia plans to launch 2000 drones on Ukraine simultaneously. Kyiv post. Russia may launch 2000 drones at once in massive attack on Ukraine. تو یہ اس لیے ظاہر ہے کہ رشیا کرے گا کہ اگر وہ کیو کی طرف، مطلب کیو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یا اوڈیسا کو مکمل حاصل کرنے کے لیے، تو 2000 ڈرونز فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری یہ لانچ کرنے کا رشیا تیاری کر رہا ہے. یہ ادھر سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے. تو یہ اوور آل دنیا کی صورتحال ہے جو کرائسس سے بھرپور ہے، لیکن ابھی بھی دنیا کے پاس موقع ہے کہ معاملات سنبھل جائیں. یوکرین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، غزہ بھی حل ہو جائے، سیریا بھی حل ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک دم. یہ بھی ابھی چانسز دنیا کے پاس ہیں. لیکن اسرائیل کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، امریکہ کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نیٹو کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ان کرائسس کے حوالے سے. یعنی اسرائیل جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے، ادھر نیٹو بھی یوکرین سے واپسی کوئی نہیں چاہتا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.